अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए भी अपने चैनल के सुनने और देखने वाले नाज़रीन को बताने की हर वक्त कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह कराची जैसे शहर, जिसको आप मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, जिसको मेगा सिटी कहते हैं, कहा जाता है इस शहर के बारे में कि जी इतने बड़े बड़े तो मुल्क होते हैं, मगर इस शहर के अंदर किस तरह निज़ाम चलता है, जिसका जो दिल आता है वो करने के लिए तैयार रहता है और करता दिखाई देता है। और ऐसा महसूस होता है कि कोई कानून नाम की चीज़ इस शहर के अंदर उन माफियाज़ पर लागू नहीं होती। और आज हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं पानी माफिया के ख़िलाफ़, टैंकर माफिया के ख़िलाफ़। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने जो है वो टैंकर्स को रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है, कोड्स जो हैं QR वो भी लगाना शुरू कर दिए हैं और बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशन मुश्तरका तौर पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। मगर नाज़रीन, इस वक्त जो आज हम आपको इस सेगमेंट के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त भी गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड टैंकर्स किस तरह महंगे दामों जो पानी है वो फ़रोख्त कर रहे हैं आवाम को, और ये पूरा सिस्टम बेनकाब किया है। प्रोग्राम एंकर हैं जवाब तो चाहिए कि अदील ख़ान ने, हम उनसे आज आपकी बात करवाते हैं प्रोग्राम ने कि उन्होंने क्या देखा, ये माफिया किस तरह काम कर रहा है, नताइज जो हिकमत अमली वाटर कॉर्पोरेशन बना रही है तो उसके आवाम तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं, या उसके बरक्स चीज़ें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अदील ख़ान हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताएं तो कि आज आपके स्टिंग ऑपरेशंस के दौरान आपने क्या क्या देखा और इस शहर को महंगे दामों पानी किस तरह गैर कानूनी तरीके से इतनी आराम से मिल रहा है। जी अली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मुझे लिया कि एक्चुअली आपके सामने है कि हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि जहाँ गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस हैं, या कोशिश कर रहे थे कि कराची वालों का जो पानी बुनियादी हक है उनको नहीं मिल रहा, आखिर उनकी वजूहात क्या है, किस तरह हम उन तक पहुँचे, उन ज़राए तक पहुँचने की कोशिश हमने की कि आखिर कहाँ से ये सिस्टम चल रहा है। तो हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे। तो एक इत्तला हमारे पास वसूल हुई कि रोडों के ऊपर आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि रोडों पे टैंकर्स खड़े हुए होते हैं, हमें लगता है शायद ट्रैफिक की वजह से खड़े हुए हैं या कोई और वजूहात है। तो आज हमारी जो टीम काम कर रही थी तो उसमें जो हमारे ज़राए थे तो उनके मुताबिक था कि भाई उर्दू यूनिवर्सिटी, मेन यूनिवर्सिटी रोड, आपने देखा होगा रेड जोन एरिया भी कहलाता है क्योंकि नेशनल स्टेडियम भी है, डीजी रेंजर हाउस भी वहाँ मौजूद है, और सबसे बड़ी बात आपकी उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद है। उसी रोड पर अगर आपने देखा होगा कि जो ब्रिज है उसके नीचे टैंकर अक्सर खड़े हुए आपने भी देखे होंगे। जब हमारी इत्तला हमें मिली कि अभी यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पर टैंकर भरे जाते हैं, छोटे टैंकर, और ये छोटे टैंकर कोई मैं 1000 लीटर या 800 लीटर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे अली। हमने 2-4 दिन वॉचिंग जब लगाई तो हमने देखा गया कि एक बड़ा ब्रांड, बड़ा नाम, आपकी स्क्रीन पे शायद वीडियो भी आ रही है उस वक्त, तो वो बड़ा ब्रांड, उनकी गाड़ियां जो 8-8 हज़ार लीटर की बड़ी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां लगा के छोटी गाड़ी में पानी मुंतकिल किया जा रहा। अच्छा, अब सवाल ये था कि हमें जब ये इत्तला मिली तो हमने भी कहा कि हम पहले तो कुछ जज करें, क्योंकि कोई भी चीज हम जब सामने रखते हैं तो लोग हमेशा उसका पहले ही एक पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर लेते हैं कि हम शायद कुछ और दिखाने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल हमने जब इस पर वर्किंग शुरू की तो कई घंटों की मेहनत के बाद हमें ये लगा कि जब उन्होंने पाइप लगाना शुरू किए कि बड़ी 8000 गाड़ी जो गैलन लीटर जो गाड़ी थी उनकी गैलन, उस गाड़ी से 3000 जो 1000 लीटर की गाड़ी पर ट्रांसफर किया जाता है जब पानी, तो हम लोग ने एट दैट स्पॉट वहां पहुंच गए। अब जब हमने पहुंचा तो देखिए आप चोरी का एक जदीद तरीका मैं कहूंगा कि बड़े बड़े हाइटेंस तो आपने बंद कर दिए और सब कह रहे हैं कि बड़ा काम हो रहा है कराची के, कराची वालों का पानी बचाया जा रहा है। मेरा बहुत छोटा सा सवाल है कि हम कब तक बड़े माफिया को ढूंढते रहेंगे और जो छोटे माफिया दनाते हुए कराची शहर में फिरने, बाइकों के ऊपर टंकियां आधार लीटे, उनको कोई पकड़ नहीं रहा। अब हमने जब इससे पर्दा उठाया, इंकशाफ किया हमने, कि हमने इंकशाफ मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, मैंने तो बाकायदा दिखा दिया कि ये देखें मुजरे सेहत जो बीमारियां इस वक्त अस्पताल में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, इवन हम एक बात मुसलमान होने की अगर उसमें बात करें तो मस्जिदों में जो पानी आता है वो वजू करते हैं, ये सब वो टैंकर उन इलाकों में भरे जा रहे हैं। ठीक है, अब अदील एक और मामला भी तो है, अदील एक और मामला भी है कि देखें बात ये है कि ये जो बड़े टैंकर्स हैं ये एक तो कम कीमत पे एक हाइड्रेंट के जो रेट है उससे ये पानी भरते हैं और फिर नीचे और अपने कमीशन रख के महंगे दामों बेच रहे हैं और फिर वो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख के, जो एक आम यूज़र है, एक शहरी है जहाँ जिसको पानी चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है पानी, उसको लाइनों के ज़रिए तो पानी नहीं मिल रहा, फिर इन चोर दरवाज़ों से आकर जो पानी फ़रोख्त किया जा रहा है महंगे दामों, तो एक तरफ तो ये टैंकर्स हैं, फिर दूसरी छोटी छोटी टंकियाँ रख के भी भेज रहे होते हैं। तो क्या वो भी रजिस्टर्ड हैं, वो किसी कानून के दायरे में आकर काम करते दिखाई दे रहे हैं? क्या हैं आपके पास फाइंडिंग्स?
علی بالکل بہت زبردست آپ نے ایک میں کہوں گا ایک سوال ریز کیا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا آپ کو تصدیق بھی کر دوں کہ دیکھیں بڑے پانی کے جو ٹینکرز ہیں میں شاید اس وقت تو آپ کو ایکچوئل فیگرز کا نہ بتا سکوں لیکن میں یہ تھوڑا سا نظر میں کہوں گا کہ جو بھی ہمارے بڑے واٹر بورڈ کے ایم ڈی صاحب کی میں بات کروں گا کہ اکثر وہ کیا چیز بھی جاری ہو رہی ہے ہم نے بڑے بڑے ہائیڈنس پکڑ لیے بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں. میرا سوال صرف وہیں پر آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں پانی بیچا کس کو جا رہا ہے؟ ایک کراچی کے عام شہری کو, کراچی کی اس عوام کو جس کا بنیادی حق پانی ہے. اگر پانی کراچی شہر میں نہیں ہے تو ہائیڈن مافیا کے پاس پانی کیسے ہے؟ دوسری سب سے بڑی بات کہ اگر پانی ہائیڈن مافیا کے بغیر بتا دیجیے اب ایک سمپل چوری کا نظام کیسا بنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جو ہائیڈن بند کیے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں ان کے جو لوگ کام کر رہے تھے اتنے سالوں سے وہ کام چل رہا تھا تو ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹرک موجود ہیں. آپ اس وقت کسی بڑے ہائیڈن پہ کال کریں جو گورنمنٹ کا ہائیڈن جو دیے گئے ہیں اپنے واٹر بورڈ کی جانب سے وہ پانی آپ کو 24 سے 48 گھنٹے بعد پہنچائے گا. پر آپ پرائیویٹلی کسی بندے کو کال کریں گے 3000 گیلن کے تو وہ آپ کو 1-1.5 گھنٹے کے نوٹس پہ وہ پانی پہنچا دے گا. اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس پانی کیسے آ رہا ہے؟ تو اسی پر ہم نے اس بات کا پردہ کلیئر کیا کہ ایکچوئل ان کو پانی دے کون ہے؟ وہی ہائیڈن والے جو 24 سے 48 گھنٹے مانگتے ہیں. جی علی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل عدیل آپ پورا کنٹینیو کریں. جی آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے ہائیڈنس ہیں ان کے پاس پانی ہے اور وہاں جو گورنمنٹ کی جانب سے پانی کی جو فیگرز رکھے گئے وہ مناسب پیسے رکھے گئے پر یہ ہائیڈن جلدی پہنچا یہ جو ٹینکرز معافی ہیں یہ جلدی پہنچانے کے ڈبل چارج لیتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ اگر میں کہوں 3000 گیلن کا اگر آپ کو پہنچایا جائے گا تو وہ میرے خیال سے 8000 سے 12000 روپے تک کا چارج کر رہے ہیں. یا اگر میں کہوں کہ 7 ایک فیگر نکلا ہے میرے سامنے بھی ابھی ایک بندے نے مجھے فیگر بتایا ہے دوست ہے میرے وہ ساتھی انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ 7000 روپے لیے جا رہے ہیں ایک ٹینکر کے اور یہ وہ ٹینکر ہے جو آپ کو 2 گھنٹے کے نوٹس میں مل جائے گا. لیکن ابھی آپ واٹر بورڈ کے جو ٹینکر جو ہائیڈن بتائے گئے ہیں جہاں سے پانی منگوائے وہ آپ کو 24 گھنٹے بعد بھیجیں گے اور وہ 3000 روپے کا ہے. اب سوال دیکھیں ڈفرنس کتنا ہے. ایک بندہ 7000 روپے لے رہا ہے اور چور لے رہا ہے 7000 روپے اور جو گورنمنٹ ادارہ ہے وہ لے رہا ہے 3500 روپے. اب آپ یہ دیکھیں اب میں تھوڑا سا آپ سے بات اس سے کرنا چاہوں گا علی بھائی کہ دیکھیں ایک بڑا ایک پازیٹو جواب چاہیے مجھے اس بات کے لیے کہ جو آپ نے ہائیڈنس کیا ان کے چیکنگ بیلنس آپ نے کیے جن ہائیڈنس کو آپ نے بند کر دیا ہے ان کے لوگ جو کارن پہ کام کر رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ گاڑیاں کہاں ہیں؟ وہ گاڑیاں ابھی بھی سڑکوں پر کھلے عام نظر آ رہی ہیں. عدیل اس کے حوالے سے عدیل اس کے حوالے سے آپ کی واٹر کارپوریشن کی انتظامیہ سے کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ جو اطلاعات ہم تک آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی ہم ایکشن لیں گے, ایکشن لیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی قانون سازی ہوگی اور اس کو بھی رجسٹرڈ کر کے اس کو بھی کسی قانون کے دائرے میں لایا جائے گا. تو اس ترسیل کے حوالے سے آپ کا کوئی موقف آیا ہے اب تک سامنے؟ علی ابھی تک تو کوئی موقف کہیں سے نہیں آیا کیونکہ میں نے لاسٹ جو پروگرام جواب تو چاہیے کیا تھا اس پہ ایم ڈی صاحب سے جو میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں علی کیونکہ میں نے کافی K3 کے اندر بھی لائنیں ہم نے جب جواب تو چاہیے کی ٹیم نے پہنچ کے دکھائی ایکسپوز کی کہ یہ دیکھیں کہ غیر قانونی لائنیں دی گئی ہیں کمپنیز کو. تو ایم ڈی صاحب نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا کہ نہیں ہم ہماری ٹیم اینٹی تھیفٹ سیل مل کے آپ کے ساتھ کام کرے گی, آپ بالکل کریں. اور انہوں نے کیا بھی, ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کیا. لیکن اب ایکچوئل ایک اور چیز پہ نظر ثانی کرنی ہے جس کے لیے جواب تو چاہیے کہ ٹیم ریڈی کر رہی ہے چیزوں کو اور ہم پوری کوشش کریں گے جو اپ کمنگ منڈے آ رہا ہے ہم اس پہ واٹر بورڈ پر بھی جائیں, ان کے ایم ڈی صاحب کے پاس جائیں اور ان کے آگے رکھیں کہ سر جن کمپنیز کو آپ نے جن کانٹریکٹر کو آپ لوگ نے ہائیڈنس الاؤ کی ہیں وہ پانی عوام تک تو 24 گھنٹے میں نہیں پہنچا پا رہے لیکن وہی پرائیویٹ فرمز جو غیر قانونی تھے وہ 2 گھنٹے کے نوٹس سے پانی پہنچا رہے. تو میں ایم ڈی صاحب کے پاس منڈے کو میرا جانے کا ہے اور جواب تو جائے کہ جو پروگرام آنے والا ہے انشاءاللہ منگل کو اس میں ہم یہ باریکیاں بھی سب کے سامنے رکھیں گے کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا اور آج جو ہمارے ساتھ جو ہوا جو بھی یہ بہت پاورفل معافی ہے. دیکھیں علی اس طرح کی جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے بعد یقین کرتے ہیں ہم اپنی پوری ٹیم کے اوپر. نہیں بالکل عدیل ہمیں اندازہ ہے کہ اس شہر کے اندر خود ایم ڈی واٹر کارپوریشن ہمیں بتا چکے ہیں کہ صرف ایک غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور اس طرح جو پانی چوری ہوتا تھا جن پہ خود رینجرز اور واٹر کارپوریشن نے آپریشن کیے ہیں. تو انہی لوگوں نے واٹر کارپوریشن کی انتظامیہ نے ہمیں کوٹ کیا ہے کہ 80 لاکھ روپے یومیہ جو ہے اس شہر کا پانی چوری ہوتا تھا. اور یہ جو علاقے میں وہ بھی بتا دوں ناظرین تک کہ لیاری کے علاقے تھے ناظرین جہاں کا پانی بالکل چوری کر کے اس کو ایک دن میں 80 لاکھ روپے ایک مافیا یعنی کہ چند لوگ جو ہیں وہ کما رہے تھے. اس کے بینیفیشری چند لوگ تھے اور بڑے پیمانے پر آپ اندازہ کریں کہ جو لیاری سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں یقینی طور پہ ان کا دل بھی دکھے گا کہ ایک عرصے سے یعنی کہ 6 سال سے
یہ پورا سسٹم چل رہا تھا اور پانی آپ کا لیاری والوں کا تھا اور وہ اس طرح بے دردی سے جو ہے وہ چوری ہو رہا تھا اور فروخت ہو رہا تھا. اور جب آپریشن ہوا تو ایم ڈی صاحب ہی ہمیں بتا رہے تھے, سی ای او صاحب کہ صلاح الدین صاحب, کہ جب اس کو لگایا ہوگا, اس سسٹم کو لگایا ہوگا, تو اس کے اندر بھی بڑے منظم طریقے سے بڑی بڑی مشینری آئی ہوں گی اور اس کے بعد اس کو کھودا گیا ہوگا اور اس کے اندر پورا ایک سسٹم بنا کے اس کو تیار کیا ہوگا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی, ایک منظم انداز سے اس شہر کے لوگوں کا شہریوں کا پانی جو ہے وہ چوری ہوتا ہے. عدیل تھوڑا سا اس کے اوپر اور مزید بتائیں, کیونکہ آپ نے ماضی میں بھی واٹر کارپوریشن کے حوالے سے الفاظ میں اور ادا کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بتایا کہ رینجر سیکیورٹی فورسز بہت زبردست کام کر رہی ہیں. پچھلے دنوں اگر دیکھا جائے تو کئی ہائیڈنز انہوں نے پکڑے ہیں, بند کیے, مسمار کیے ہیں, بالکل میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا اور درخواست کرنا چاہوں گا اپنی تمام فورسز سے اور جو واٹر بورڈ ایم ڈی صاحب ہیں کہ سر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا. جب آپ کسی چیز کو مسمار کر رہے ہیں, کسی ہائیڈن کو توڑ رہے, تو اس کے جو لوگ تھے غیر قانونی طور پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی تو موومنٹ رکھی ہوگی اب اپنی. کیا اس موومنٹ پہ نظر ہے ہماری؟ کیا وہ گاڑیاں جو اس ٹائم چلا کرتی تھی وہ دندناتی ہوئی آج اس شہر میں کیسے پانی پہنچا رہی ہے لوگوں تک؟ کیا ہماری پولیس لا علم ہے؟ کیا ہماری پولیس کو نہیں دکھ رہا کہ وہ روڈوں پہ کھڑے ہوئے ٹینکرز کو جو کام ہماری ٹیم کر رہی ہے؟ میں K21 کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہوں گا کہ ہماری ٹیم جان توڑ کے کام کر رہی ہے, ہم وہاں کھڑے ہو رہے ہیں. کیا پولیس کے 2 اہلکار آ کے کیا پوچھ نہیں سکتے کہ کس لیے ٹینکرز روڈ پہ کھڑے کیے گئے؟ کیا سو رہے ہیں سب؟ تو صرف درخواست ہے کہ دیکھیں نقصان کراچی کے شہریوں کو مل رہا ہے, پانی کراچی والوں کو نہیں ملا. میری ایم ڈی واٹر بورڈ سیکیورٹی فورسز سب سے درخواست ہے کہ کہیں تو یہ فیصلہ کر لیں کہ جب آپ کوئی چیز مسمار کرتے ہیں, کسی ادارے کو ختم کرتے ہیں اس چیز کی, جیسے جو مافیاز ہیں, تو ان کا جو نیکسٹ عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا اس پر کوئی دیکھ رہا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عدیل. اچھا, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اور مجھے بتائیں کہ ماضی میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹینکرز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے, جو کہ غیر قانونی طور پہ ہیں, یہ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت کراچی شہر کے اندر آپ کو دندناتے پھرتے ہیں, کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ جی علی, بالکل کراچی شہر میں بالکل دندناتے پھرتے ہیں. ورنہ میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی رکھنا چاہوں گا یہاں پہ آپ کے سامنے کہ دیکھیں علی, ہم تعریف بھی کریں گے کہ جو کراچی میں جن مافیا کے خلاف کام ہوا پانی کے اوپر, کافی زیادہ آپریشن ہوئے. میں نے خود اینٹی سیپ سیل کے ساتھ مل کے کئی ہزاروں گیلن پانی ہم نے K3 کے اندر جہاں غیر قانونی طور پہ لائنیں ڈلی وہ ہم نے ختم کروائی. لانڈی کے اندر ہم نے پروگرام کیا, لانڈی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کنیکشن تھے وہ ہم نے ختم کروائے, اور مل کے ایم ڈی واٹر بورڈ کی ہدایت پر میں کہتا ہوں تعریف بھی میں کر, لیکن میں صرف آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اور میں پھر کہوں گا کہ کیا واٹر بورڈ کے ایم ڈی صاحب کیا یہ کر رہے ہیں کہ جو کام وہ کر کے آتے ہیں یا جو ان کی ٹیم کر کے آتی ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ میرا ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے. دوسرا, میری سیکیورٹی فورسز کے تمام ان افسران سے درخواست ہے کہ دیکھیں ہم اپنی پولیس کو, کرائم ریشیو بڑھ رہا ہے آپ کے سامنے کتنا کرائم ہے, تو کیا یہ کرائم نہیں ہے کہ کراچی والوں کا جو حق ہے اس کو چوری کر کے مین کھلے عام روڈ کے اوپر بیچا جا رہا ہے؟ کیا اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے؟ تیسرا اور لاسٹ کوشچن میرا میں آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ کراچی کی عوام کو کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جائے, جب اتنے سارے ہائیڈنز آپ نے پکڑے تو وہ پانی اب تک کیوں نہیں اورنگی ٹاؤن تک پہنچ پا رہا؟ وہ پانی کیوں لانڈی والوں کو صحیح طرح نہیں مل پا رہا؟ وہ پانی کیوں کراچی کے وہ ایریاز میں نہیں پہنچ پا رہا؟ بہت شکریہ عدیل خان. ہمیں اینکر پرسن ہیں, جواب تو چاہیے کہ, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح اور مزید چور دروازوں کے ذریعے جو ہے وہ پانی شہریوں کا چوری کر کے یا غیر قانونی طریقے سے ان کو ترسیل کو ممکن بنا کر کس طرح مہنگے داموں جو ہے ناظرین فروخت کیا جا رہا ہے. اور اس پورے سیگمنٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ نشاندہی کی جائے, واٹر کارپوریشن کی انتظامیہ اس کے اوپر ایکشن لیں, قانون نافذ کرنے والے حرکت میں آئیں اور چیک اینڈ بیلنس کریں. لوکیشنز بھی ہم نے بتا دی ہیں, بالخصوص جو ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے اس کے اندر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا, بریک پر جاتے ہیں, اور بریک پر جب واپس آئیں گے تو ایک اہم اسٹوری ہے, اور وہ ہے کہ آج مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ میئر کراچی ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بڑے دعوے کیے ہیں. وہ دعوے کیا ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں.